अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 28 मार्च 2026 जब बल्ला सुबह खसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दो इंतहाई अहम खबरें एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ। दुनिया की एक सबसे बड़ी मोतबर खुफिया इदारा FBI अमेरिका का, उसका जो डायरेक्टर है हिंदू निजाद, काश पटेल उसका नाम है, उसका जो जाती ईमेल एड्रेस है वो ईरान से मंसूब ईरानी हामी एक हैकर्स का ग्रुप है हंजला, उन्होंने हैक कर लिया है। होशरुबा तस्वीर, ईमेल एक्सचेंज और डिटेल्स पब्लिक कर दी उन्होंने। एक से जायद इदारों ने ये खबर छापी और मैं इन लेंथ गया देखने के लिए कि ये क्या कारनामा हुआ। और तो और जो अमरीकी महकमा इंसाफ है वो भी इसकी तस्दीक कर रहा है। ये बहुत बड़ा कारनामा है, अनबिलीवेबल, कि दुनिया की सुपर पावर, उसका एक खुफिया इदारा, उसका एक सरबरा, उसका जाती ईमेल एड्रेस हैक कर लेना, जाती तस्वीर और डिटेल्स को पब्लिक करना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, एक खबर आई कि ये जो अमेरिका के नायब सदर हैं JD वैंस, जिनको आजकल ट्रंप ने मुज़ाकराती मिशन सौंपा हुआ है, इनकी और इस्राएली प्राइम मिनिस्टर के बीच एक हुई टेलीफोनिक कॉल, और ये भी एक से जायद इदारों ने डिटेल छापी कि उस टेलीफोनिक कॉल में अमेरिकी नायब सदर ने नेतन्याहू को खरी खरी सुनाई। एक लफ्ज यूज हुआ अंग्रेजी का, येल्ड एट हिम, चीखा चलाया उसके ऊपर। क्यों? कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे सामने चूरन बेचा है तुमने कि ईरानियन रजीम चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगा, फलां हमला करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा। तो वो जो हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेटेड है, जो मैं पिछले 3 दिनों से मुसलसल रिपीट कर रहा हूं, उसका ये सबूत है। ये बड़ी दिलचस्प कहानी, और साथ अफसोसनाक वाकयात भी हैं। ईरान के जो स्टील प्लांट्स हैं और बिलखुसूस ईरान के कुछ शहरों में जो साफ पानी पीने के जो सिस्टम्स हैं, उनको इसराइल ने टारगेट किया है, जो कि बड़ी खतरनाक अलामत है। इससे पहले आपको याद है कि पाकिस्तान की एम्बेसी को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। तो कुछ खतरनाक डेवलपमेंट्स हैं और इसराइली जो इशारे हैं वो बता रहे हैं कि वो जंग बंदी की जानिब नहीं जाना चाहते। उसकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आए सबसे पहले जरा ये कहानी जरा डिस्कस करते हैं। आपके सामने तस्वीर आप देखेंगे अभी मेरे इस व्लॉग के दौरान। ये इसका नाम पूरा जो है वो कैशप प्रमोद पटेल है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, अजीबोगरीब इसका हुलिया है, और ये यूं ही आप समझें कि जैसे पाकिस्तान की किसी खुफिया एजेंसी जो हमारे यहाँ होती हैं, ISI, MI, IB या दीगर, उसमें से किसी इदारे के सरबराह का आप जाती ईमेल हैक कर लें। तो ये जो काश पटेल हैं, पहले तो मैं ये वाजे करूं कि ये इनके नाम से लगता है, क्योंकि हिंदू हैं तो लोगों का ये तासुर जाता है कि शायद ये भारतीय निजाद अमरीकी शहरी हैं। गुजरात से ताल्लुक इनका जरूर है, इनके आबाओ अजदाद का, लेकिन ये फिर ईस्ट अफ्रीका मूव हो गए, युगांडा वाली साइड पे इनकी फैमिली, और वहां से फिर अमेरिका सेटल्ड हुए, वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े। जाती जिंदगी के बारे में मालूमात बहुत कम। एक शख्स जिसकी बीवी बच्चों के बारे में अमरीकी हुकाम को, अवाम को इल्म ही नहीं है, उसका अगर आपने जाती ईमेल अकाउंट, वो भी जंग के दौरान हैक कर लिया, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अपसेट है अमरीकी सिस्टम के लिए। और ये हंजला नामी एक ग्रुप है ईरान नवाज, जो निहत्ते मुसलमानों के साथ इसराइल कर रहा है वहाँ फ़लस्तीन में, उसके हक में भी बात करते हैं। और पहले भी इन्होंने 1-2 वारदातें डाली थी। अमेरिका में कुछ कंपनीज थी, उनका डेटा इन्होंने लीक किया, पहले उसको हैक किया और फिर पब्लिक किया, ये दिखाने के लिए कि इनके पास क्या माइट है। तो अब अमरीकी महकमा इंसाफ ने तस्दीक किया कि ईरानी हैकर ये कारनामा करने में कामयाब हुए। रॉयटर्स ने इसकी सबसे पहले खबर ब्रेक की, और उसके बाद मैंने देखा कि क्लैश रिपोर्ट ने और CNN ने भी इस खबर को शाया किया। इनका जो जाती ईमेल हैक हुआ, उसमें जो तस्वीर हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, इनकी तबीयत मिजाज के बारे में बताने के लिए। हवाना क्यूबा गए हुए हैं, सिगार पी रहे हैं, रम की बोतल पड़ी हुई है, और उन तस्वीर में जो उसका खुलासा है वो ये है कि मौसूफ अजीबोगरीब हरकतें भी करते हैं, मुंह में सिगार लेके या रम शम का प्याला सामने रख के अजीबोगरीब अंदाज में तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। और भी इनकी कई जाती नौयत की तस्वीरें, लेकिन वो पब्लिक नहीं हुई अभी तक। जो पब्लिक हुआ वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप साथ देख सकते हैं कि ये ब्रीच है बहुत बड़ा, ये दिखाने के लिए दुनिया की सुपर कुव्वत को कि ये लीजिए आपका डायरेक्टर और ये ले उसका ईमेल एड्रेस, और हम वहां तक पहुंच गए हैं। ये फरवरी 2025 में ये साहब जो हैं, ये 45 बरस की उम्र इनकी, मैंने आपको बताया कि 1980 में पैदा हुए थे, अमेरिका में न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे, और ये ट्रंप का जो पहला दौर था उसमें भी ये जिम्मेदारियां मुख्तलिफ महकमों में ये रहे। लॉयर हैं बुनियादी तौर पर, लेकिन इंटेलिजेंस के शोबे से ही वाबस्ता रहे। ऐसा नहीं कि नया नया तुलसी गैबर्ट जैसे, वो भी आपको पता है, तुलसी देवी जिनका मैंने नाम रखा हुआ है। तो ये जो साहब हैं, ये 2025 में फरवरी में इनको तैनात किया गया। 9वें डायरेक्टर हैं FBI के, और अमेरिका में मेरा ख्याल है कि ये तैनाती को 10 बरस के लिए होती है, कोई आम ओहदा नहीं है।
تو جمعے کو یہ حنزلہ ہیک نامی جو ٹیم ہے اس نے اس کو ہیک کیا اور پھر اپنا پیغام بھی نشر کیا بلیک بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ یہ لیجئے، ہمارے سر پہ آپ نے $10 ملین کا انعام رکھا تھا کہ اس گروپ کو اگر امریکی ادارے یا کوئی شخص پکڑوانے میں مدد دے تو $10 ملین کا انعام ہے، ہم جواب میں یہ انعام پیش کریں کہ دیکھیے ہم نے کیا کارروائی ڈالی ہے۔ اور انہوں نے اس کا وہ ای میل ایڈریس کو جب ہیک کیا تو وہ پیغام جو ہے بلیک بیک گراؤنڈ کے ساتھ وائٹ عبارت کے ساتھ وہ نشر بھی کیا ہے۔ اس میں یہ سنفنگ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، سنف سمجھتے ہیں میری بات، ناک سے، اور پھر یہ سموکنگ کرتے ہوئے سگارز کو رم کے ساتھ تصاویر آپ دیکھ چکے ہیں، وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈالی گئی ہے، اوریجنل تصویریں، اور اس گروپ نے ہر تصویر کے اوپر اپنی سٹیمپ بھی لگائی ہوئی ہے کہ کسی کو شک نہ رہے کہ ہم نے یہ کارروائی کی ہے۔ اچھا ای میل ایڈریس کیا ہے؟ میں نے 2-4 اداروں کو دیکھا جنہوں نے خبر شائع کی، بتایا جاتا ہے کہ ای میل ایڈریس کبھی پبلک تھا ہی نہیں، لیکن ہے جی میل کا ذرا زیادہ سیکیور کا بتایا جاتا ہے۔ تو جو کیشپ پرمود پٹیل صاحب ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس کی اب خبر اور چرچا پوری دنیا میں ہے، اور اس بیچ جب امریکہ اپنی جنگی قوت، اپنے آپ کو گریٹسٹ ملک، گریٹسٹ پاور، اور ٹرمپ چیسٹ تھمپنگ کرتے تھک نہیں رہے، تو یہ جو سانحہ ہوا ہے میرا خیال ہے اس سے مزید فرسٹریٹڈ ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ۔ 10 سال کے لیے عہدہ ان کے ذمہ دیا گیا تھا۔ اور یہ حنزلہ نامی گروپ نے ایک اور دعویٰ بھی کیا کہ ابھی یہ پکچر کا ایک رخ ہے، پکچر ابھی باقی ہے۔ اچھا، جو دوسرا موضوع ہے وہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں، بنیادی طور پر وہ ناول نگار تھے اور انہوں نے ایک ناول بھی لکھا، اس پہ فلم بھی بنی تھی۔ ان کی جو جے ڈی وینس کی نیتن یاہو جس کو المعروف بی بی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ٹیلی فونک کال ہے۔ یہ ٹیلی فونک کال کہا جاتا ہے کہ آج کل کی نہیں ہے، کوئی 2-4 دن پہلے کی ہے، اور جو جنگ ہے ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل نے جو مسلط کر رکھی ہے اس میں 9,000 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، ان گنت ایرانی رہنماؤں کو شہید کیا گیا، جناب آیت اللہ کو شہید کیا گیا، علی لاریجانی صاحب کو شہید کیا گیا، تو سب کے باوجود ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ 15 نکات انہوں نے پیش کیے، انہیں جواب میں 8 نکات دے دیے۔ آپ نے ہرمز تک کھلوانے میں تو کامیاب نہیں ہو پا رہا امریکہ۔ اب تو ٹرمپ سے منسوب یہ بیانات بھی آ رہے ہیں کہ نہیں کھلتی تو نہ کھولے، ہمارا کیا لینا دینا، دنیا جانے باقی کام جانے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک بھی نوبت آئی ہوئی ہے۔ تو یہ ٹیلی فونک کال جو ہوئی ہے ان کے بیچ، یہ اس کے بارے میں لکھا ہے مختلف تبصرہ نگاروں نے کہ اس ٹیلی فونک کال سے ایکسپوز ہو رہا ہے گروئنگ فرکشن بٹوین واشنگٹن اینڈ اسرائیل، کہ اسرائیل اور واشنگٹن کے بیچ جو فرکشن ہے، اختلافات ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں۔ جے ڈی وینس نے جو فون کیا اس میں رپورٹ کیا گیا کہ اس نے چیلنج کیا نیتن یاہو کے کہ آپ کے سارے اندازے غلط تھے۔ میں نے اس کی انگریزی جب پڑھی اس خبر کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایز اف خبر لکھنے والے یہ کہہ رہے ہوں کہ اصل میں نیتن یاہو نے چورن بیچا ہے، منجن بیچا ہے ایران پر حملہ کرنے کا، اپنے مفادات کے لیے، اپنی حکومت کے ایکسٹینشن کے لیے اور اسرائیل کی ایکسٹینشن کے لیے یہ منجن جو بیچا اس کی ریئلائزیشن جے ڈی وینس کو ہی۔ اور اس میں جے ڈی وینس نے کہا کہ سپریم لیڈر کی جو شہادت ہے جناب آیت اللہ کی، اس کا حوالہ دیتے ہو کہ آپ نے تو کہا تھا اس کے بعد رجیم چینج ہو جائے گی۔ رجیم چینج نہیں ہوئی بلکہ جو ان کے متبادل لوگ آئے وہ زیادہ سخت گیر، زیادہ ڈٹنے والے وہاں کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا تھا فلاں نشانہ بنایا جائے، فلاں جگہوں پہ تنصیبات پہ حملہ کیا جائے تو یہ نتائج نکلیں گے، نتائج نہیں نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ پہلے 5 دن کی جنگ بندی، پھر 10 دن کی جنگ بندی، اور ٹرمپ سے منسوب جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ وہ کہانی مذاکرات والی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، 24 سے 48 گھنٹوں میں اس میں بھی پیش رفت ہونے کا امکان ہے، کیونکہ امریکہ بھی اس سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے۔ یہ خبر اگر انٹرنیشنل میڈیا باہر نکالتا ہے نا جی کہ نیتن یاہو اور جے ڈی وینس کے بیچ مکالمہ جس میں جے ڈی وینس نے یل کیا ہے، غم و غصے کا اظہار کیا ہے، کھری کھری سنائی ہے، تو یہ کوئی غیر معمولی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، انتہائی غیر معمولی، کیونکہ ایک دوسرے کا بھرم اور پالن کرتے ہیں یہ لوگ، نیتن یاہو اس کا، امریکہ کا امریکہ اس کا، اس کے کہنے پہ یہ جنگ میں گئے۔ یہ خبر اس لیے اہم ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو ہم جیسے صحافی جو تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ 18 ایجنسیاں تھیں امریکہ کی جنہوں نے کہا کہ آپ اس جنگ میں نہ جائیں، تو اس ایجنسیوں کی رپورٹ کو یا آیت اللہ صاحب کو شہید نہ کریں، اس کو مائنس کرتے ہوئے اگر یہ سب کو انہوں نے پنگا کیا ہے تو ہماری رائے یہ تھی کہ یہ اسرائیل ہے، نیتن یاہو ہے جس نے یہ مجبور کیا ہے اور ٹرمپ کو یہاں تک وہ لے کے آئے، اور وہ ہوئے کیونکہ ظاہری بات ایک دوسرے کا پالن کرتے ہیں، ایک سکے کے 2 رخ نہیں بلکہ ایک ہی رخ ہیں، یہ ایک سکہ ہے اور 2 رخ ہیں۔ تو یہ جو مفروضے تھے جنگ کے حوالے سے نیتن یاہو کے، اس کے اوپر جے ڈی وینس جس کو اب ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو گند پھیلایا گیا ہے اس کو اب صاف کیا جائے، تو اس کے بیچ لکھا گیا کہ بی بی یعنی نیتن یاہو کا نک نیم، ہی ریئلی سولڈ اٹ، آئیڈیاز جو تھے جنگ کے وہ بیچے امریکہ کے آگے۔ ایکزیس نامی ادارے نے، کلیش رپورٹ نے اور ڈیلی میل نے اس کو چھاپا کہ ٹینس کال ہوئی نیتن یاہو کے ساتھ، اور پھر ایک اسرائیل نواز خاتون ہے، ان کا ایک اخبار ہے، وہاں پہ یہ خبر لیک کی گئی،
وہ خبر پھر جب وائٹ ہاؤس تک پہنچی تو جے ڈی وینس اور وائٹ ہاؤس نے کہا نہیں یہ من گھڑت خبر ہے، اسرائیلی میڈیا کے ہی توسط سے یہ خبر نکالی گئی تاکہ جے ڈی وینس اگر پنگا کر رہا ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی دوستی کے بیچ کوئی اختلاف رائے رکھ رہا ہے تو اس کو ذرا ڈیمیج کیا جائے کہ دیکھیں اس سے منسوب خبریں یہ کیسی نکلوا رہا ہے، اس کے اوپر ملبہ ڈالا جائے، لیکن وہ نہیں ڈلا۔ اب یہ چل تو رہا ہے، ایک اخبار نے تو یہ لفظ تک لکھا کہ ہی ییلڈ ایٹ بی بی، یعنی جو نیتن یاہو ہے، اور یہ جے ڈی وینس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے مخالفت بھی کی تھی اس جنگ کی شروع میں کہ یہ اس میں نہ جائیں آپ، اسی لیے جنگ کے دوران آپ نے اسے بڑا کم دیکھا ہوگا۔ اچھا، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی کوششیں امریکہ کی جانب سے اس میں اسرائیل دی ادر وے راؤنڈ کھڑا ہے، وجہ اس کا جو وزیر دفاع ہے کاٹس، اس نے کہا جو مرضی ہو جو حملے ہم نہیں روکیں گے، اور اس حملوں کی تازہ تفصیل مجھ سے سن لیں۔ انہوں نے جو ایران میں سٹیل پلانٹس ہیں، دو بڑے میجر بہار کے اور خزستان، وہاں پہ اٹیک کیا۔ جب سٹیل پلانٹس کو اٹیک کیا تو ایران نے پھر نقشہ جاری کیا، وہ نقشہ شاید آپ کو نظر بھی آ رہا ہو، انہوں نے اپنی فارسی زبان میں نقشہ جاری کیا 5 ممالک کا، 5 ممالک جہاں پہ ایسے ہی پلانٹس لگے ہوئے ہیں جو ایران کے ہیں، جن کو ٹارگٹ کیا گیا اور کہا کہ ہم یہاں پہ ہٹ کریں گے۔ ایک سعودی عرب کا، دوسرا یو اے ای کا، تیسرا قطر کا، اور بحرین کا، کویت کا اور اسرائیل کے مختلف پلانٹس کا انہوں نے حوالہ دیا۔ اور تو اور انہوں نے جو سب سے خوفناک کارروائی ڈالی وہ یہ ڈالی کہ اصفہان اور ایک شہر ہے اہواز اور ایک عراق، اس کی پروننسیشن غلط ہو سکتی ہے، ان 3 شہروں میں ایران کے اندر جو پانی کے پلانٹس ہیں صاف کرنے والے، ان کو ٹارگٹ کیا ہے پچھلے 8 سے 10 گھنٹوں کے دوران کم بختوں نے، اور اس کی وجہ سے وہ وائلیشن ہوئی جو ٹرمپ نے اب کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں انرجی سیکٹر یا پلانٹس کے اوپر حملے نہیں کروں گا، ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اسرائیل بدستور ان جگہوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے جو عوام الناس کے پینے کا پانی، سٹیل مل، اس طرح کی جگہوں کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، جس سے آپ ان کا گرینڈ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان مذاکرات کی بات کرتا ہے، پاکستانی ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ سو یہ تھے وہ فالس فلیگ، اور یہ وہ کہانیاں تھیں جو میں 2-3 ویلاگوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ اب آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان ایران کا جو صوبہ سستان ہے وہاں کو پنگا ہو جائے، یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں حرمین شرفین کے حوالے سے کوئی باریک کارروائی ہو جائے، مسجد اقصیٰ والی باریک کارروائی ہو جائے اور مدعا ایران پہ ڈالا جائے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ اب ایران جو ہے اس نے تو پہلے کہا تھا کہ اگر آپ نے پانی پینے کے چشمے یا ایسی جگہوں کو ٹارگٹ کیا تو جواب دیں گے، کیونکہ مشرق وسطیٰ جہاں پہ ان کی بیسز ہیں ان کا کوئی 60 سے 65% جو پانی ہے وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے، ورنہ تو کھارا پانی ہے۔ سعودی عرب ان سب سے بہتر ہے، وہاں 25-30% جو ہے ڈی سیلینیشن پانی کے پلانٹ لگے ہوئے، باقی ان کے پاس چشمے بھی ہیں، ٹھنڈا میٹھا پانی بھی ہے، لیکن باقی ممالک میں 60 سے 65% جو پانی ہے پینے والا وہ ان پلانٹس کے ذریعے بن کے تو عوام الناس تک پہنچتا ہے۔ تو امیجن کیجیے اگر ایران نے یہ کارروائی کی، بعد میں بڑا واویلا مچے گا تو کیا صورتحال ہوگی اس عوام کے لیے۔ بہرکیف یہ ایک اور خبر چھاپی مختلف اداروں نے کہ اب تک امریکہ اس جنگ میں 850 ٹوما ہاک میزائل خطرناک ترین استعمال کر چکا ہے اور 9000 ٹارگٹس کر چکا ہے ایران میں۔ اس سب کے باوجود سوال میرا سادہ سا یہ ہے، ایران کیوں ڈٹا ہوا ہے، کیوں مجبور کیا ہوا اس نے پوری دنیا کو؟ یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے امریکہ جیسی سپر پاور، جس کے FBI کے سربراہ کا ای میل ہیک ہو رہا ہے، وہ بے بس ہوئے پڑے۔ یہ ایک حقیقت ہے، 47 برس ایک ملک کے اوپر پابندی لگی رہی اور اس نے 27 دنوں میں دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا۔ رہ گئی بات وہ ہمارے وزیر اعظم کی پیٹرول والی کہانی، وہ بڑی دلچسپ ہے، رات انہوں نے خطاب بھی کیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ پیٹرول پر 95 روپے بڑھنی چاہیے تھی قیمت، اور ڈیزل پر 203 روپے قیمت بڑھنی چاہیے تھی، اس کی تجاویز آئی تھیں۔ اس حساب سے ڈیزل جو ہے وہ 790 روپے فی لیٹر ہوتا اور پیٹرول 544 روپے فی لیٹر ہوتا۔ پیٹرول اب ہے 322 روپے کا میرا خیال ہے، اور جو ڈیزل ہے وہ 335 روپے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم 3 ہفتوں سے 125 ارب روپے کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم نے قیمتیں نہیں بڑھنے دی۔ یہ جو ان کا اعلان تھا کہ جی پیٹرول پر 95 روپے بڑھنے چاہیے تھے اور نئی قیمت جو ہے وہ 544 ہونی چاہیے تھی اور ڈیزل 790 کا ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہے کوئی ہفتہ ڈیڑھ پہلے جب بھی رد و بدل آیا تھا تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ اعلانات حکومت کر رہی ہے، بوجھ اٹھا رہی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے بیچ جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں مائنڈ سے بن رہا ہے نا کہ اتنا ہو سکتا تھا نہیں کیا۔ تو یہ 450-500 والی کہانی کا خدشہ ہے اگر یہ جنگ نہ رکی، یہ مجھے سب سے بڑی تشویش عام بندے کے لیے۔ بہرکیف مجھے اجازت دیجیے۔